कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की सियासत का आज एक दिलचस्प दिन है। एक जानिब तहरीक इंसाफ और उसके हामी इस्लामाबाद में जमा हैं, लेकिन एहतजाज करने के लिए नहीं बल्कि यौम तशक्कुर मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और वो अपने कायदीन की तकरीर सुन रहे हैं। और ये तकारीर और ये जश्न जो खासा है तहरीक इंसाफ का, वो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत में इत्मीनान और सुकून का आलम है कि वो खतरा टल गया जो कि सर पे मंडला रहा था, जो सबसे बड़ा सियासी खतरा था हुकूमत के लिए, और वो बासानी टल गया। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब किया, साथियों को मुबारकबाद दी, जिनको थपकी देनी थी उनको थपकी दी, और इस अंदाज से एक ऐसा लगा कि खुशगवार मौसम है इस्लामाबाद में। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में करवट बदल रही है, जहाँ पर ताज़ा तरीन हक़ाइक़ सियासी हकीकतें ये हैं कि MQM अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त एक बार फिर गायब हो चुकी है। और इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि रियासत पाकिस्तान का ये अज़म है कि MQM वो जो कि अल्ताफ़ हुसैन को अपना लीडर मानती है, उसकी पाकिस्तान में उसकी सियासत में जगह नहीं होनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन के हालिया बयानात, मुसलसल आने वाली तकारीर और इस हवाले से जो भी सूरत हाल है, और यही वजह है कि वो लोग जिन्होंने कि MQM अल्ताफ़ हुसैन वाली की कराची में बुनियाद डाली, अब वो मंजर से गायब हैं और कलीदी रहनुमा MPO के तहत नज़रबंद हैं। दूसरी जानिब पाक सर ज़मीन पार्टी ऐसा लगता है कि अपनी जड़ें पकड़ रही है, और आज उस पाक सर ज़मीन पार्टी के जो सरबराह हैं अनीस कायम खानी, उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई और जिसकी रिहाई की खुशी में एक रैली निकाली गई। एक बहरहाल एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान भी इस वक्त अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही है, और आज उसी केस में जिसमें अनीस कायम खानी की ज़मानत पर रिहाई हुई, जनाब रऊफ सिद्दीकी की जो MQM पाकिस्तान के रहनुमा है, उनकी रिहाई हुई। उनको रैली की शक्ल में MQM पाकिस्तान के हेडक्वार्टर PIB ले जाया गया, जबकि अनीस कायम खानी को PCHS लाया गया, जो कि पाक सर ज़मीन पार्टी का हेडक्वार्टर है। सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दों का इलाज कराने के केस में कल पाक सर ज़मीन पार्टी के जनाब अनीस कायम खानी की और दूसरे रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। इसी केस में डॉक्टर आसिम हुसैन की भी जमानत हो गई थी। रऊफ सिद्दीकी का मैंने आपको बताया कि वो भी जमानत पर रिहा हो गए हैं और अब अपने घर पहुंच गए हैं। सबसे अहम बात इस वक्त कराची की सियासत में, जहां पर इंतहाई दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही है और सियासत करवट बदल रही है, उसमें अब लग रहा है कि पाक सरजमीन पार्टी भरपूर तरीके से जड़ पकड़ रही है और उसने बड़ी तादाद में वर्कर्स को, MQM के पुराने वर्कर्स को अपनी तरफ राग़िब किया है। और इसका भरपूर मुजाहिरा हुआ गुज़िश्ता इतवार को, जब कराची के कश्मीर रोड पर पाक सरजमीन पार्टी ने अपने वर्कर्स का इजलास मुनक्किद किया, जो कि चौंका देने वाला इजलास था इस लिहाज से कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में MQM के वर्कर्स ने शिरकत की और मुस्तफ़ा कमाल ने कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद की शिरकत को बेबार सूरत से एक बड़ी कामयाबी करार दिया। और उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी पूरे मुल्क में फैल रही है, लेकिन कराची में जड़ पकड़ चुकी है। सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद है, जोन्स मौजूद हैं। पंजाब के 20 से ज़ायद अजला में आज हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है, आज हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। आज बलूचिस्तान में के तमाम अजला में, कोयटा में, बलूचिस्तान के दूसरे शहरों में आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज्यादा डिमांड थी, 7 के 7 डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा में आज हमारा वहां पर तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे अहम बात थी उन कारकुनों की शिरकत जिसके लिए इजलास मुनक्किद किया था, उनकी तादाद, उनका नज़म
اور جتنی بڑی تعداد میں یہ ورکرز جمع ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے، یقینی طور پہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جس کی پارلیمنٹ میں چوتھی بڑی جماعت ہے، جو الطاف حسین سے علیحدہ ہو چکی ہے، اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے۔ اس نے اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز کرائے ہیں جو کہ پیر کو مکمل ہوئے، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار کو کنوینر مقرر کر دیا گیا، منتخب ہو گئے وہ۔ اس کے علاوہ عامر خان سینئر ڈیپٹی کنوینر منتخب ہو گئے، جبکہ پارٹی نے کنور نوید، خالد مقبول صدیقی، نسرین جلیل اور شاہد پاشا کو ڈیپٹی کنوینر منتخب کیا، جبکہ 35 رکنی رابطہ کمیٹی کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا۔ اس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی تنظیم سازی کا ایک بھرپور مرحلہ مکمل کیا ہے۔ فاروق ستار صاحب نے کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن میں ہزاروں کارکنوں کی شرکت ایم کیو ایم پاکستان کی 22 اگست کی بعد کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے۔ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں، جس ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کی مقبولیت اور قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ووٹرز نے ایم کیو ایم کے تمام شعبوں کے، ایم کیو ایم کے تمام علاقائی ذمہ داروں نے، عہدیداروں نے اس الیکشن میں حصہ لیا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت یقیناً ہم پر اعتماد کا اظہار ہے، ایم کیو ایم پاکستان اور اس کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے، اور خاص طور پر ایم کیو ایم کی جو ایم کیو ایم پاکستان کی 23 اگست کا جو پالیسی فریم ورک ہے، اس پر لوگوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح سے پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے، اپنی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم الطاف حسین، لندن کی اس کی جو عبوری کمیٹی قائم ہوئی تھی، وہ ایم کیو ایم الطاف حسین یا ایم کیو ایم لندن اس وقت منظر سے غائب ہو چکی ہے۔ اس کی عبوری کمیٹی کے اراکین پروفیسر حسن ظفر عارف، کنور خالد یونس اور امجد اللہ 22 اکتوبر سے حراست میں ہے، انہیں ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاست پاکستان کا یہ عزم ہے کہ وہ جماعت، وہ لوگ جو کہ الطاف حسین کو ریپرزینٹ کریں گے، ایم کیو ایم الطاف حسین کو ریپرزینٹ کریں گے، وہ پاکستان کی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب الطاف حسین ہر روز بلا تفریق پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف اپنے ویڈیو بیانات جاری کر رہے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف بھرپور ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، گالم گلوچ تک اترے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عمل ان کے وجود کو پاکستان میں، کراچی میں تیزی سے تحلیل کر چکا ہے۔ اس لیے کراچی کی جو نئی حقیقتیں ہیں، اس میں ایک جانب پاک سرزمین پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی جڑیں پکڑتی نظر آ رہی ہے، دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین کے بغیر اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کرتی نظر آ رہی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ کے صدارتی انتخابات اب تقریباً ایک ہفتہ باقی ہے۔ آثار یہ ابھرے ہیں کہ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ دنیا کو خوف زدہ کرنے والے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، یہ بات خارج از امکان نہیں ہے، اور اس نے لرزہ طاری کر دیا ہے دنیا کے اہم ترین دارالحکومتوں میں بھی اور دنیا بھر کی مارکیٹوں میں بھی۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات آئندہ منگل کو ہونے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی اوبیسلی امریکہ میں بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن پوری دنیا اس پہ نگاہ رکھتی ہے اور اپنی دلچسپی ضرور اس پہ قائم رکھتی ہے۔ یہ معمول کا عمل ہے، لیکن اس دفعہ یہ غیر معمولی دلچسپی ہے۔ پوری دنیا کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے اس وقت ٹینشن ہے، کیونکہ اس وقت صدارتی انتخاب جو ہو رہا ہے اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کا مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزامات در الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ خود امریکہ میں کبھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ
روس کی طرف بھرپور جھکاؤ رکھتے ہیں. کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ روس کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی مدد کر رہی ہے. دوسری جانب خواتین کی ایک قطار لگ گئی ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر براہ راست جنسی ان پر زیادتیاں کرنے کا لفظوں کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے ان پر الزام لگایا ہے, جو کہ کسی بھی صدارتی امیدوار کے لیے جس تعداد میں اور جس انداز سے خواتین سامنے آئی ہیں یہ غیر معمولی عمل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے ٹیکس چرانے کا بھرپور الزام لگایا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنی جو مالیاتی امور ہیں اس کو پراپر طریقے سے رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے. غرض کے تمام سنگین الزامات اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر لگ رہے ہیں, مگر تازہ ترین جو پول سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ بات ہرگز از امکان نظر نہیں آتی کہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا صدر منتخب کر لیں. یہ لرزہ خیز بات ہے, یہ دل ہلا دینے والی بات ہے, جس کی وجہ سے دنیا کی سٹاک مارکیٹس کل کریش ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. پوری دنیا میں اس حوالے سے لرزہ طاری ہوا ہے. آج امریکہ کے صدر باراک اوباما کو کہنا پڑا, ایک بیان دینا پڑا کہ دنیا کی 7 بڑی معیشت جو ہے وہ اس وقت بہت غور سے امریکہ کے الیکشن کو دیکھ رہی ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما کو کہنا پڑا کہ یہ دنیا کے 7 سب سے بڑے ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے سخت پریشان ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پہ بہت سخت پریشان ہیں, اور یہ بات اب امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہی ہے. اے بی سی کے جو تازہ ترین امریکہ میں سروے سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلری کلنٹن پر 1 پوائنٹ کی سبقت حاصل ہو گئی ہے, اور یہی ہے وجہ جس کی وجہ سے دنیا پہ ایک خوف کی فضا طاری ہوئی. اے بی سی پول میں ٹرمپ کو 46% اور ہلری کو 45 پوائنٹس ملے ہیں, جبکہ بیشتر دوسرے پولز کے مطابق ہلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر سبقت اب بھی حاصل ہے. ہلری کلنٹن کی ٹیم نے اے بی سی اور واشنگٹن پولز کے طریقہ کار پر اعتراض کرتے ہوئے اسے ماننے سے انکار کیا ہے. امریکی صدارتی مہم میں ہلری کلنٹن پر ڈونلڈ ٹرمپ کی 1 پوائنٹ کی سبقت نے دنیا کی سٹاک مارکیٹس میں بھی ہلچل مچائی ہے. دوسری جانب امریکی اخبار اور امریکہ کے سب سے بڑے فائنینشیل اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے, اور وال اسٹریٹ کے اندر بھی سٹاک مارکیٹس کے شیئر 7 ہفتوں کی نچلی ترین سطح پر آ گئے ہیں. یورپ کی 600 بڑی کمپنیوں کے شیئر بھی جولائی کی کم ترین سطح تک آ گئے ہیں, اور اب امریکہ کے 370 بڑے امریکی ماہرین معیشت جن میں 8 نوبل پرائز ونر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے لیے خطرناک اور تباہ کن صدر ثابت ہوں گے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں چھپنے والے ان ماہرین معیشیات نے اپنے خط میں لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ووٹرز کو گمراہ کر کے قومی اداروں پر ان کا اعتماد ختم کر رہے ہیں. ٹرمپ معاشی پالیسیوں کے خلاف سازشی سوچ کو اجاگر کر رہے ہیں, اور اگر ٹرمپ منتخب ہو گئے تو وہ جمہوری اور معاشی اداروں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے. امریکی عوام سے ان ماہرین معاشیات نے اپیل کی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہ دیں. اس حوالے سے ہو کیا رہا ہے امریکہ میں یہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں نیو یارک, جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف معاوض صدیقی. بہت بہت شکریہ. اور صاحب بتائیے گا کیا تازہ ترین جو پولز سامنے آ رہے ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہاں کھڑے ہیں اور ہلری کلنٹن کی کیا پوزیشن ہے؟ لگتا ہے کہ بہت قریب آ گئے ان دونوں. جی ہاں کامران صاحب, تازہ ترین سروے کے مطابق ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو فرق تھا وہ کافی کم رہ گیا ہے. 2% کا فرق کہا جا رہا ہے, 47 اور 49 کا. آج سے 12 دن پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ فرق تقریباً 8-9% کا تھا, جو تاریخ کا سب سے بڑا فرق تھا. یعنی کسی بھی صدارتی امیدوار کے درمیان اتنا کبھی فرق نہیں رہا ہے 20 دن پہلے. لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, اور اب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہلری کلنٹن کے مقابلے میں بعض سروے کے مطابق 1-8% لیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم تمام سروے اور پوسٹ کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ 2% کا فرق ہے. یعنی ہلری کلنٹن 2% آگے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی کور اپ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ سروے کے مطابق, پوسٹ کے مطابق جو اسٹیٹس کی صورتحال ہے اس میں وننگ کے جو چانسز ہیں ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 75% ہلری کلنٹن کے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سوئنگ اسٹیٹس میں ہیں وہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے, اس میں ہلری کلنٹن تھوڑا سا آگے نظر آتی ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان سوئنگ اسٹیٹس میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ان سوئنگ اسٹیٹس میں رہتی ہیں. مسلم ووٹ کی حیثیت بھی اس حوالے سے بڑھ گئی ہے. کہ پچھلے 3-4 دنوں میں کیا وجہ ہے؟ یہ ٹرمپ تو کافی پیچھے تھے, مگر یہ ڈسٹنس انہوں نے کیسے کور کیا؟ یہ پچھلے خاص طور پہ کچھ 4-5 دن کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے.
جی اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو معاملہ تازہ ترین معاملہ FBI نے جو شروع کیا ہے اس میں ای میل کے حوالے سے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت آگے اس معاملے کو بڑھایا اور انہیں پہ شور مچایا، اس لیے کہ اکتوبر سرپرائز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی صدارتی امیدوار کے خلاف نومبر کے انتخابات سے پہلے اکتوبر میں کچھ چیزیں اسکینڈلز لائے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 اسکینڈلز آئے، ان کے ٹیکس کے حوالے سے آیا، اور اس کے بعد پھر ان کا جو خواتین کے حوالے سے بیہودہ گفتگو تھی وہ موضوع بنا، اور اس نے کافی ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے کیا خواتین ووٹرز میں۔ لیکن اس کے بعد تازہ ترین جو ای میل کے اسکینڈلز آئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے پہلے یہی کہتے تھے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے ہلری کلنٹن خطرہ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں اور یہ نقصان پہنچائیں گے، تو اس حوالے سے یہی فرق پڑا ہے۔ اور اب لیکن یہ بات بتاتا چلوں کہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے، یہی رولر کوسٹر کا جو پولز ہے ہمیشہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حوالے سے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ آخری دنوں میں پیچھے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے کافی کور کیا ہے۔ کوئی بھی ایک واقعہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کہیں لے جا سکتا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو وہاں پہ امیگرنٹس ہیں، یعنی کہ پاکستانی نژاد، بھارتی نژاد، لطینوز، اسپینش، دوسری ساری دنیا کے ممالک کے لوگ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں وہ امریکی شہری ہیں، یہ کس طرح ووٹ دیتے نظر آ رہے ہیں؟ ہلری کو دیں گے، ٹرمپ کو دیں گے، یا ان کا ووٹ بٹے گا؟ جی ہاں، امیگرینٹس کی بہت بڑی اکثریت اس وقت ہلری کلنٹن کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس وقت کم پڑھا لکھا گورا زیادہ عمر کا، ان کی اکثریت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو وائٹ ریسزم ہے وہ بھی اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف جو امیگرینٹس ہیں یہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کی صورت میں امریکہ میں وائٹ ریسزم کو کافی فروغ ملے گا اور اس سے اقلیتوں کو کافی نقصان پہنچے گا۔ اس لیے جو اقلیتیں ہیں وہ اس کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اگر ایفرو امریکنس کو بھی لے لیں، اسپینش کو لے لیں اور مسلمانوں کو لے لیں۔ اب میں مسلمانوں کی اگر بات کروں تو مسلمانوں میں کافی رجحان بڑھا ہے اس وقت امریکہ کے جو انتخابی عمل کا حصہ بننے میں۔ کئی تنظیمیں بنی ہیں، گلی گلی کوچے کوچے مساجد میں انہوں نے ووٹ رجسٹر کروائے ہیں، اور اب کئی مقامات پہ ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو کور بھی کیا ہے، کئی مقامات پہ جو ان کے امیدوار ہیں ان کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں جو ہے بل کلنٹن کو بھی، سابق صدر بل کلنٹن کو بلا کے ہلری کلنٹن کے لیے تقریباً ایک پاکستانی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے یہاں تقریباً $5 لاکھ کی ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ اس طریقے سے ایک جذبہ بڑھا ہے کیونکہ یہ دونوں طرف کی ایک جنگ ہے۔ تو ابھی جو ارلی ووٹنگ ہے، جو 40 لاکھ ووٹ ارلی پڑ چکے ہیں، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ان وائٹ جو تھے 70 سال سے اوپر کے یا 60 سال سے اوپر کے ان کی ہے، یا امیگرینٹس کی ہے، اور جس میں اس وقت بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ ہلری کلنٹن لیڈ حاصل کر رہی ہیں۔ اس میں بتاتا چلوں کہ بعض مساجد میں بھی صبح لوگ جمع ہوئے ہیں ناشتے کے بعد، وہاں فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور ارلی ووٹنگ دینے گئے، تو یہ جذبہ دیکھنے میں امیگرینٹس میں نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ معاوض صدیقی ہمارے ساتھ ہے نیو یارک سے۔ وقفہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، رخ کریں گے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے یوم تشکر میں بڑی تعداد میں وہاں لوگ جمع ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ تازہ ترین صورتحال وہاں کی کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ جناب عمران خان نے بھرپور خطاب کیا ہے جو کہ ابھی جاری ہے، لیکن اس کا مرکز اب تک گزر چکا ہے۔ خاص طور پہ عمران خان نے مبارکباد دی اپنے تمام کارکنوں کو، پورے پاکستان کو۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ داری اٹھا رہی ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم کا احتساب کرے گی، وزیر اعظم کی بقول ان کے تلاشی سپریم کورٹ لے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے، ان کے فالوورز نے جو پچھلے 2 دن کے اندر پریشر بلڈ کیا، اس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کی بھرپور مبارکباد عمران خان نے اپنے تمام کارکنوں کو دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تقریر کا ایک بڑا حصہ انہوں نے صرف کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ملاپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا، جناب نواز شریف کا اور جناب آصف علی زرداری کا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے حزب اختلاف کے دوسرے رہنماؤں مولانا فضل الرحمان، اسود یار ولی کی بھی شدید مذمت کی ہے، ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ انہوں نے یاد دلایا
کہ جو وہ دھرنا دے رہے تھے یا 2 نومبر کا ایکشن دے رہے تھے اس کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ یا تو نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں یا تلاشی کے لیے پیش کرے، اور اب کیونکہ ان کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا ہے اس لیے وہ اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ سامنے آ رہے ہیں یہ جواب ہے اس تنقید کا جس کے حوالے سے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لاکھوں لوگ جو میرے ساتھ ہیں یہ میری سولو فلائٹ نہ ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جناب عمران خان کی تقریر سے پہلے ان کی پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا جو کہ جشن کی تقریب ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں جشن منانے کے لیے، اور اس حوالے سے جناب عمران خان کی تقریر جاری ہے۔ لیکن کل جب یہ عمل ختم ہوا، جیسے کہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ آنن فانن ہوا ہے، اچانک پورا سین بدل گیا تھا۔ چند منٹوں پہلے تک ایسا لگ رہا تھا کہ آج دھرنا ہی ہوگا، اسلام آباد کا لاک ڈاؤن ہوگا اور ایک ٹینشن کی فضا باقی ہے، لیکن اچانک عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب یوم تشکر منانے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ 2 نومبر کا ان کا ایکشن جو ہے وہ فاصلہ کن مارکا ہے، آخری مارکا ہے، اس کے بعد نہ کوئی دھرنا ہوگا نہ ہی کوئی بڑا جلوس ہوگا۔ اس طرح سے کل جب یہ پورا ماحول بنا وہ ایک یقینی طور پہ ششدر کر دینے والا ماحول تھا۔ لگتا یہ ہے کہ پس منظر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی، لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کہ عوام کی نگاہوں میں سامنے نہیں آئی، مگر ہوا ہے کچھ نہ کچھ جس نے اس پورے ماحول کو اتنی آسانی سے تحلیل کر دیا۔ منٹوں میں حکومت بھی سپریم کورٹ کی بات کو مان گئی، منٹوں میں عمران خان نے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے برعکس جو کہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے چند منٹوں قبل کہ دھرنا ضرور ہوگا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ دھرنا نہیں ہوگا۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس پورے سیاسی ایکشن کی بڑے مرکزی کردار عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد تھے، جو اس موبلائزیشن میں بھرپور طریقے سے شریک تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے 30 اکتوبر سے اس عمل کو شروع کیا تھا جب راولپنڈی سے انہوں نے بڑا جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، اس سے قبل وہ لنڈن گئے تھے، انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کو منایا تھا، جناب شیخ طاہر القادری سے ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اس تمام معاملے میں جناب شیخ رشید احمد کا بڑا مرکزی کردار تھا۔ لیکن کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید دل برداشتہ ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ 2 مختلف موقعوں پہ وہ کہتے رہے عمران خان سے اور وہاں پہ موجود پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں سے کہ وہ بنی گالہ سے نکلیں، عوام میں ساتھ آئیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جب خود جلوس نکالنے کا پروگرام بنایا تھا جناب شیخ رشید احمد نے، تو انہوں نے بارہا کہا تھا، بلکہ منتیں کی تھی عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ وہ راولپنڈی آئیں اور ان کے ساتھ ملے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شیخ رشید کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کو 28 کو آنا چاہیے تھا۔ کپتان اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چلتا ہے۔ میں نے خان صاحب سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ بنی گالہ سے نیچے آ جائیں۔ میں ہوں کیپٹن، میں اسٹریٹجی بناتا ہوں۔ ہر صورت میں آنا چاہیے تھا۔ 13 اگست کو بھی یہی ہوا۔ میری اسٹریٹجی یاد رکھیں 2 کی تھی۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کو آنا چاہیے ہر قیمت پہ، یہ موقع آپ کے خلاف چلا جائے گا۔ خان صاحب وہاں ہیلی کاپٹر کی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، وہاں سے اڑیں اور سیدھے لال حویلی کے اوپر لینڈ کریں۔ جہانگیر ترین کے گھر آ جائیں، لال حویلی آ جائیں، یہ بھی انہی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا ہر صورت میں آئیں گے، لیکن مجھے تھوڑا سا شک سا پڑنا شروع ہو گیا۔ ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 نومبر کو نیچے آ جاؤ، بڑی دور ہے بنی گالہ جی۔ لیڈر پہلے خود مرتا ہے پھر ورکر کو مرنے دیتا ہے۔ نہیں آیا عمران خان، ادھر ادھر بھاگے نہیں پھرنا، میں نے 2 کو نکلنا ہے۔ پی ٹی آئی جانے اور عمران خان جانے، پی ٹی آئی جانے اور عمران خان جانے، عمران خان جانے۔ اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ان کے دل وہ کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شیخ رشید احمد نے، جو سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا رد عمل ابھی بھرپور طریقے سے آیا نہیں، جو سب کچھ کل ہوا، جس طرح سے احتجاج اور دھرنے کا پروگرام ختم ہوا، یہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، کیا واقعی آپ اتنا زیادہ شکر محسوس کر رہے ہیں؟ آپ جو کل سب کچھ ہوا اس پہ واقعی آپ بہت زیادہ خوش ہیں کہ یوم تشکر میں آپ شریک ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، میں عمر کے حصے میں روز روز دوست نہیں بدل سکتا، میں حیا والا آدمی ہوں،
میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے خان صاحب کو جب سپریم کورٹ سے گیا ان سے استدعا کی، درخواست کی کہ آپ نیچے آ جائیں، اور میں نے تو یہاں تک ان سے عرض کی تھی کہ جب آپ سپریم کورٹ آئیں تو بس اس کے بعد جائیں نہیں، یا جگیر ترین کے چلے جائیں یا لال ویلی آ جائیں، یہ بھی ان کا گھر ہے، سو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔ اب ہم ان کے اتحادی ہیں اور وہ کافی پر امید ہیں سپریم کورٹ سے بھی، اور سپریم کورٹ میں ان کی کافی کاوشیں اور لیکن شیخ صاحب ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موبلائزیشن اس انداز کی تھی نہیں جو 10 لاکھ لوگوں کی موبلائزیشن کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سندھ سے ہم نے کوئی موبلائزیشن نہیں دیکھی، ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ دیوانہ وار نہیں نکل رہے تھے، یہ انڈیپینڈنٹ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر جہاں سے یہ سب کچھ ہونا تھا اس قسم کی کوئی موبلائزیشن نظر نہیں آئی۔ راولپنڈی کے اندر سے بھی کوئی ایسی بھرپور کوئی ارتعاش نظر نہیں آیا۔ کے پی کے سے لوگ ضرور آئے خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، مگر جو وہاں پہ ہم نے انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بات کی ہے وہ بھی چند ہزار لوگوں کی بات کر رہے تھے، اور پھر وہ آگے چل کے برہان انٹرچینج پہ وہ بھی کم ہو گئے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ وجہ نہیں بنی کہ اب سپریم کورٹ بھی آ گئی ہے اس لیے اب اس احتجاج کو ختم کیا جائے اور اس پلان کو ایبنڈن کر دیا جائے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کو پنڈی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ ہمارے اگر خان صاحب آتے 28 تاریخ کو تو میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ 10-15 ہزار آدمی ان کے ساتھ جاتے اسلام آباد۔ اب جو خان صاحب کے بنیادی لیڈر ہیں، دیکھیں ہمیں روایتی سیاستدان خان صاحب، ہم کانسٹیچوئنسی کی سیاست کرتے ہیں، ہم حلقہ 56 کو بھی دیکھتے ہیں 24 گھنٹے، اس وقت بھی لال ویلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی سپورٹر مرے تو ہم اس کے جنازے میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ جو بنیادی بڑے نامور لیڈر تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ بنی گالہ میں ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ ان لوگوں کو اپنی کانسٹیچوئنسی سے جلوس لے کر آنے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود میں پرویز خٹک کو فل مارکس دیتا ہوں اور راولپنڈی شہر کے حلقہ 55-56 کو فل مارک دیتا ہوں۔ ساری رات ہم لڑتے رہے، ایک بچہ بھی مر گیا اس کے ٹیئر گیس سے، لیکن ظاہر ہے اگر خان صاحب آتے تو، اور یہ اگر لیڈرز یہ سوچیں کہ گرفتاری ہو جاتی وقت سے پہلے، میں سمجھتا ہوں، میں نے خان صاحب کو خود یہ کہا کہ اگر آپ گرفتار ہو جاتے میں 10 نفل پڑھتا شکرانے کے۔ اس ملک میں سارا پنڈی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اسلام آباد میں سارا یہ امنڈ آتا، یہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اب میں کہہ ہی سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ شیخ صاحب آپ کا درد محسوس میں کر رہا ہوں، بالکل آپ کہہ نہیں رہے مگر آپ سے آپ کے جذبات آیا ہیں۔ 28 اکتوبر کو آپ کا کیا حال تھا، کیا آپ کی کیفیت تھی؟ کیونکہ آپ پکار رہے تھے عمران خان صاحب کو، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ وہ آ جائے کسی صورت سے راولپنڈی پہنچے، آپ پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں سے کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب تو نہیں آئے، انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی بھی کوئی اہم شخصیت راولپنڈی میں آپ کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی، جب آپ اپنے وعدے کے مطابق ایک زبردست انداز سے نمودار بھی ہوئے، آپ نے گفتگو بھی کی اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن پی ٹی آئی کے کوئی اہم رہنما 28 اکتوبر کو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ ہمارے لیے بھی حیرت تھی، آپ کی کیا کیفیت تھی؟ بس میں حیران ہی ہو سکتا ہوں، میں خود بھی، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ خان صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا، ہم سیاست کے اس جگہ پہ آ کے تنہائی میں خان صاحب سے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، پردہ سکرین پہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں حیا آتی ہے۔ ہم گندے کپڑے، اپنے گندے کپڑے شیخ رشید کبھی سکرین پہ نہیں دھوئے گا، اور ہم نے ساری عمر جلسہ جلوس کیا ہے، ہم نے ساری عمر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور راولپنڈی کی ایک تاریخ ہے لال ویلی کی۔ ہمارے باہر دیکھیں 5 شہداء کی تصویریں لگی ہیں، ہم نے لاشیں دی ہیں۔ پنجاب میں کسی سیاستدان کے لیے لوگوں نے جانیں نہیں دی، 5 تصویریں شہداء کی لگی ہیں، انواری ہو گیا، شادہ ہو گیا، جیدی ہو گیا، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ مارے گئے، شہید ہو گئے، حمید ہو گیا، امین ہو گیا۔ یہ شہداء وہ ہیں جو ڈٹنے والے لوگ ہیں۔ اگر خان صاحب کا جو فیصلہ ہے، ابھی ان کا جب فون آیا، میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا پہلے، لیکن ان کا فون آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب میں آؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان نے جو فیصلہ کیا آج کا 2 تاریخ کا شام کے جلسے کا، پھر اس کے پاس میں نے بہت رات سوچا، میرا خیال ہے عمران خان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ ہم نے تو آج نکلا تھا ہم اسی روٹ سے جائیں گے جو ہم نے گرفتاری ہوتی، گیس چلتی، گولی لگتی، ہم طے تھا جی ہم
اللہ کے فضل سے 500 سے 1000 آدمی آج ضرور 1000 آدمی تو ضرور پہنچتے جی اسلام آباد. ہمارے 4 سٹاپوں سے 200 400 لوگ ضرور نکلتے, 250 بھی نکلتے, جو ہمارے 4 مقام تھے 1000 لوگ ہوتے. لیکن رات میرا ان دی اینڈ تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اچھا, یہ بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ عمران خان کے پہلے کہہ چکے تھے کہ 2 نومبر کا جو ایکشن ہے یہ فیصلہ کن آخری مارکہ ہے, اس کے بعد نہ کوئی دھرنا ہوگا نہ کوئی جلوس ہوگا, چیپٹر کلوز ہو گیا. اب یہ تمام چیزیں اب ہم لوگ سب مل کے 2018 کا انتظار کریں. میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. میں جب کہتا ہوں لوگ مجھے سیاسی کہہ دیتے ہیں, کوئی پنڈت کہہ دیتا ہے, کوئی نجومی کہہ دیتا ہے. میں ابھی بھی اس مہینے 1.5 مہینے کو بڑا اہم سمجھتا ہوں. میں 2016 بڑا اہم سمجھتا ہوں خان صاحب, چاہے میری یہ بات رد ہو جائے. حالات بڑے کشیدہ ہیں اور میں سپریم کورٹ کو انصاف کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں. حالات اتنے کشیدہ ہیں پاکستان کے اندرونی عسکری اور سویلین اداروں کے کہ وہ ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہے. اور whether there is راحیل شریف اور there is no راحیل شریف, یہ اتنا بڑا گیپ پڑ چکا ہے اور یہ اتنا بڑا الزام ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس میں بچیوں کا کوئی نام آئے, میری ذاتی خواہش ہے اگر ہو بھی تو اسے اگنور کیا جائے. لیکن یہ بات نزدیک سے مجھے ٹلتی دکھائی نہیں دے رہی, اور میں یہ 2 مہینے 2018 تک جو آپ کو کہہ رہا ہوں نومبر دسمبر. اچھا, اب شیخ صاحب یہ بتائیے گا, جو بھی آپ نے بات کی عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, کوئی چارہ نہیں تھا, یہ بہت اہم بات ہے. اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ 2 نومبر کا دھرنا اور اپنا احتجاج ختم کر دے. یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, تو یہ جو پلان بنا تھا, یہ جو ساری چیز ختم ہوئی اور جس انداز سے یہ ختم ہوئی, یہ پچھلے جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے 2-3 دن میں ہوئی, 3-4 دن کے اندر یہ پورا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے عمران خان کے پاس کوئی بقول آپ کے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ فوری طور پہ دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں. صحیح بات, آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں اس سے زیادہ بات کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی صورتحال 72 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں بدلی. گویا 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس نے مجبور کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دھرنا انہیں ختم کرنا پڑا. خان صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کری یہ بات کہ وہ کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے انہیں اچانک ختم کرنا پڑا دھرنا؟ انہوں نے نہ بھی شیئر کی ہوں, میں باخبر انسان ہوں. تو آپ کچھ کہیں گے, کیا آپ کا کیا اندازہ ہے, کیا ہوا یہ اچھا کیا انہوں نے ختم کر دیا, کیونکہ باقی آپ کے اندازے کے مطابق یا آپ کی نالج کے مطابق جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد انہیں ختم ہی کر دینی چاہیے تھا یہ دھرنا؟ نہیں, یہ اس حد تک بات نہیں تھی. میں اس حد تک بات نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب نیچے آتے اور یہ بڑے لیڈر جو خان صاحب کے اپنے حلقوں سے جلوس لے کے آتے تو ایک بہت اچھا دھرنا اور فیصلہ کن اور نتیجہ خیز دھرنا ہوتا. اور ورکر کو قیادت چاہیے ہوا ہے. اگر ڈبے ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں, انجن مضبوط چاہیے. سارے انجن پی ٹی آئی کے بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے ڈبے بیچارے وہ سڑکوں پہ مار کھا رہے تھے. لال حویلی میں آپ دیکھیں کہ ہمیں, آپ یقین رکھیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی کمی نہیں تھی جی. لوگ چھپے ہوئے تھے, لوگوں کے گھروں میں تھے. اور کے پی کے سے اگر جس طرح ان کو دبا دیا گیا, اگر کے پی کے بھی داخل ہو جاتا شام کو پھر بھی نتیجہ مختلف ہوتا. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ سارے ڈبے پٹ رہے تھے اور انجن سارے بنی گالہ میں بند تھے. آپ خود بھی بڑی ایفرٹ کر رہے تھے مختلف حوالوں سے, خاص طور پہ آپ لنڈن گئے اور آپ نے پاکستان عوامی تحریک کی اس سلسلے میں سپورٹ حاصل کی. طاہر القادری صاحب اس میں شامل نہیں ہوئے براہ راست, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شامل ہوتے یا ان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا یہ نہیں ہو پائے گا اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے؟ طاہر القادری صاحب کی کمی کس طرح سے آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں اتنی جان نہیں ہے اس لیے وہ نہیں آئے؟ یہ خرم نواز گنڈا پور صاحب سیکرٹری جنرل میرے ساتھ بیٹھے ہیں. کیمرہ اگر ذرا تھوڑا سا گنڈا پور صاحب کی طرف بھی یہ کر دیں. گنڈا پور صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک ہمارے ساتھ تھی, لیکن اس دفعہ طاہر القادری صاحب کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی کہ ان کی ضرورت پیش آ جاتی کہ ان کو بلایا جائے تو میں لندن جا کے ان کو لا سکتا تھا.
مگر اس سے پہلے ہی کھیل ختم ہو گیا, اس ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی, ورنہ آپ کے ذہن میں تھا کہ ایک فیز آئے گا تو آپ طاہر القادری صاحب کو لندن سے لے آئیں گے. میرا خیال تھا کہ میں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے طاہر القادری صاحب کو لاؤں. جب یہ کھیل 2 3 6 7 میں 7 دن کی سٹریٹجی بنائے بیٹھا تھا. میری سٹریٹجی 7 days 1 week کی تھی, لیکن وہ ویک ہی نہیں آیا اور اس سے پہلے کھیل ختم ہو گیا. لیکن کھیل ختم ہو گیا نا, آپ کہہ رہے ہیں وہ, اسی لیے طاہر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کہہ رہے ہیں کھیل ختم ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون آپ شیئر نہیں کر رہے طاہر القادری صاحب کے ساتھ؟ نہیں میں نہیں پڑھوں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان نے ٹھیک کیا. طاہر القادری صاحب کو بھی یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. دوستوں پہ اچھے برے وقت آتے ہیں. جو آدمی کھاڑے میں ہوتا ہے اس کو پتا ہے اس کی کیا پریشانی ہے. ہم سیاسی ورکر, ہم میں بے پناہ سپورٹ کے باوجود کیوں مار کھا گئے؟ ہمارے وسائل نہیں ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے وسائلوں کا کام ہے یہ. میں عمران خان کو رات کے بہت تجزیے اور سوچ کے بعد یہ آپ کو بیان دے رہا ہوں کہ میں طاہر القادری کے اس بیان کو سپورٹ نہیں کرتا. حضرت صاحب کے انا للہ علیہ, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا. شیخ صاحب ایک بار پھر دیکھیں, بہت اہم بات ہے, کئی بار آپ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ فوری طور پہ دھرنے کو ختم کر دیں. کچھ تو ایکسپلین کریں, کچھ تو اشارہ دیں, کچھ تو بتائیں کہ وہ کیا آپشن تھا, کیا چارہ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ ان کو یہ دھرنا ختم کرنا پڑا, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اچھا کیا ختم کیا. قریب اسی کے نزدیک ہوں میرا تجزیہ. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں چارہ نہیں تھا عمران خان کے پاس کہ وہ دھرنا ختم کر دے. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اور وہ جس جگہ پہ کھڑے تھے اس پہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. یہ بات کہہ رہے ہیں جناب شیخ رشید, اس کی مزید تشریح نہیں کر رہے. کمرشل بریک, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اندازہ لگائیں گے کہ دھرنے کے اور جو دوسری جزیات تھے, یعنی کہ 10 لاکھ لوگ جمع کیوں نہیں ہو پاتے یا کیوں نہیں ہو سکتے تھے, یا لاکھوں کا مجمع کیوں نہیں ہو سکتا تھا. کیا پاکستان میں اب اس بات کا امکان ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے قابو ہو جائیں, سڑکوں پہ نکل آئے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ کل اس قسم کا کوئی رد عمل, پرسوں اس قسم کا کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا؟ کمرشل بریک کے بعد. جب دھرنے کی بات ہوئی اور اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 3 دنوں کے دوران, ایک تجزیہ سامنے آیا ہے, اور وہ ان لوگوں کا بھی تجزیہ ہے جو اس دھرنے میں عمران خان کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان عوامی تحریک, مثال کے طور پہ جناب شیخ رشید احمد کی عوامی مسلم لیگ, حزب اختلاف کے دوسرے رہنما اپنی جگہ, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے لوگوں کو اس انداز سے موبلائز نہیں کیا, فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا, اس طرح سے لوگ اس انداز سے ولولہ انگیز طریقے سے اور بہت ہی بھرپور طریقے سے باہر نہیں نکلے. اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ 10 لاکھ تو کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ جائیں گے. اور اس حوالے سے جناب طاہر القادری نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ عوام کو موبلائز کرنے کے لیے وہ اور ان کی جماعت کس انداز سے نکلتی ہے. جناب شیخ رشید مسلسل کہتے رہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہی بڑے ساتھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو بنی گالہ میں محدود کر لیا تھا, وہ عوام میں نہیں تھے, انہوں نے ان کو لیڈ نہیں کیا. اسی لیے یہ پورے مجموعی طور پہ صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ اس انداز کی موبلائزیشن دیکھنے میں آئی. سندھ سے جیسے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی قابل ذکر تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیے. بلوچستان میں ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی. پنجاب میں یقینی طور پہ سخت اقدامات تھے, کنٹینرز تھے, رکاوٹیں تھیں, تمام پولیس اپنے اقدامات کر رہی تھی, لیکن کہیں پہ بھی مجمع بے قابو ہوتا ہوا یا اتنی بڑی تعداد میں نکلتا ہوا نظر نہیں آیا کہ پولیس بے بس ہو جاتی. یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے, خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر بھی یہ رہا. اب رہ گیا تھا تمام معاملہ خیبر پختونخوا میں, جہاں سے وہاں کے وزیر اعلیٰ, ان کی تمام کابینہ ایک قافلے کے ساتھ بنی گالہ کی جانب جا رہے تھے. مگر اس حوالے سے بھی جو انڈیپینڈنٹ تجزیے سامنے آئے وہ بھی کوئی ایک بہت بڑا مثالی مجمع نہیں تھا, کوئی مثالی قافلہ نہیں تھا.
کئی ہزار لوگ ضرور تھے اور جو کہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے اور شاید اس وقت بہت کم ہو گئے تھے جب یہ معاملہ بحران انٹرچینج پر پہنچ گیا موٹر وے پہ، اور وہاں سے پھر اس قافلے کو واپس سوابی آنا پڑا۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ چند 100 لوگ رہ گئے تھے اس قافلے میں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے، بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اب تیار ہی نہیں ہیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے اور ایک عوامی انقلاب برپا کر دیں، اور حکومت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف نفرت نہیں ہے، حکومت کی کارکردگی پہ مجموعی طور پہ عوام کو اعتماد ہے یا ان کی کوئی بڑی شکایت نہیں ہے۔ آخر ہوا کیا، یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافیوں میں سے ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور طویل عرصے سے پاکستان کی سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی، جنہوں نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا۔ رحیم اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ تو سب کے سامنے بات ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے احتجاج ختم کرنا پڑا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے اس حوالے سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا، ٹوٹا ہوا دل ہے ان کا، وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایفرٹ نہیں کی، عمران خان نے ایفرٹ نہیں کی، ان کے قریبی ساتھیوں نے ایفرٹ نہیں کی، اس وجہ سے اس قسم کی موبلائزیشن نہیں ہوئی، اور بہتر یہ سمجھا پی ٹی آئی نے کہ اب اس سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی ہے، اس لیے اس معاملے کو ختم کر دے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے بھرپور تیاری نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اپیل کریں گے اور یہ لوگوں سے کہیں گے تو لوگ آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا جو سب سے زیادہ انحصار تھا وہ خیبر پختونخوا کے اوپر تھا۔ یہ قریب بھی ہے اسلام آباد کے، یہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سرکاری مشینری بھی ان کو دستیاب ہے۔ پھر یہاں پہ ان کو 2013 کے انتخابات میں اکثریت ملی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہم نے آخر میں دیکھا تو کچھ ہزار لوگ تھے جو سوابی انٹرچینج جو موٹر وے کے اوپر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جو پہلی رکاوٹ تھی اٹک کی، وہاں پہ کافی ان کا وقت لگا، اور وہاں پہ تو چلے انہوں نے ہمت کی اور رکاوٹیں دور کر دیں، آنسو گیس کا سامنا کیا۔ لیکن جو اگلی رکاوٹ تھی برہان انٹرچینج کے اوپر، وہ بالکل ناقابل تسخیر ثابت ہوئی۔ وہاں پہ انہوں نے کوشش کی لیکن لوگ تھک گئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، پھر رات ہو گئی تھی، اور وہیں سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے اور پھر ان کی واپسی ہوئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ عمران خان نے ان سے کہہ دیا کہ آپ واپس جائیں۔ پرویز خٹک کہتے ہیں کہ وہ تیار نہیں تھے، وہ آگے جانے کو بالکل تیار تھے، لیکن میرے خیال میں وہ تیار نہیں تھے، اور ان کے پاس جو لوگ تھے وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ ہر مشکل اور ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار تھے۔ لوگ پرجوش تھے لیکن ان کی تیاری نہیں تھی۔ آپ دیکھیں، کسی نے کہا کہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے کوئی ہمارے پاس بچاؤ نہیں تھا، کوئی ماسک، کوئی اور طریقہ۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں، اور جو ان کے رہنما تھے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہے، کارکنوں کو آگے کر دیا۔ کارکن کب تک لڑتے، کب تک وہ آنسو گیس کا سامنا کرتے؟ تو میرے خیال میں ان کو بڑی مایوسی ہوئی، اور جو ان کی واپسی ہوئی ہے، جو ریٹریٹ ہوئی ہے سوابی انٹرچینج، یہ رات کو پہنچے، تو میرے خیال میں کافی لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ایک بڑی مشکل سے، ایک بڑے چیلنج سے وہ بچ گئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں۔ گویا کہ یہ جو برہان کا بحران تھا، یہ دراصل بحران تھا اس دھرنے کے حوالے سے، اس ایکشن کے حوالے سے، جس کی وجہ سے پھر اس نے ایک بڑا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کو پھر پیک اپ کیا گیا۔ جی بالکل، برہان جو ہے وہ بہت ہی ان کے لیے مشکل ایک ٹارگٹ تھا۔ وہاں پل کے اوپر بھی پولیس موجود تھی اور بڑی بھرپور شیلنگ ہوئی، پھر وہاں کنٹینر بھی تھے، ریت بھی ڈالی گئی تھی، تو وہاں سے یہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ حالانکہ یہ اپنے ساتھ 3 کرینیں لے کے آئے تھے، 2 ایکسکیویٹر لے کے آئے تھے، اور کئی ان کے پاس ٹریکٹر بھی تھے، اور انہوں نے اس کا استعمال بھی کیا۔ لیکن یہ تھا کہ یہ جو ان کی کوشش تھی وہ ناکام ثابت ہوئی، اور میرے خیال میں اگر برہان کو یہ عبور کر بھی لیتے، اس کے آگے اور بھی رکاوٹیں تھیں، تو یہ کتنی رکاوٹوں کو عبور کرتے اور کب اسلام آباد پہنچتے اور پھر بنی گلہ پہنچتے۔ میرے خیال میں یہ ایک ناممکن کام تھا، اور واقعی انہوں نے اس کا احساس کر لیا اور ان کی واپسی بھی ہو گئی۔
بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی. تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ناممکن تھا کہ اس انداز کا ایک مجمع ہو پاتا اسلام آباد میں جو اسلام آباد کو بند کرتا. لاکھوں لوگ ہو نہیں سکتے تھے اور یہ اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ اس دھرنے کو ختم کر دیا جائے, اس پلان کو ابینڈن کر دیا جائے. یہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی ہوگی اور اس مسئلے کا آغاز ہوگا. کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کمیشن بناتی ہے, ٹرمز آف ریفرنس طے کرتی ہے اور پھر پاناما کیس کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے, کیا آپشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, اس کا ڈسکشن ہوگا ہمارے پاس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل سے شروع ہوگی وہ کارروائی جس کی بنیاد پر عمران خان تحریک انصاف نے دھرنا ختم کیا, اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم ان کے اہل خانہ کی تلاشی لے گی بقول ان کے. کل ہوگا سپریم کورٹ میں پاناما تحقیقات کی پٹیشن کا آغاز, اس کی سماعت کا آغاز. حکومت اور تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ کل اپنے تحریری ٹی او آرز وہ جمع کرا دیں. اس سے پہلے گزشتہ روز چیف جسٹس جناب انور جلیل جمالی کا کہنا تھا کہ اگر فریقین متفق نہیں ہوئے تو پھر عدالت ٹی او آرز طے کرے گی. کمیشن کو سپریم کورٹ کے اختیارات حاصل ہوں گے اور فریقین فیصلہ ماننے کے پابند ہوں گے. یہ بڑی کارروائی تھی جو کہ گزشتہ روز دیکھنے میں آئی تھی. وزیر اعظم نواز شریف نے 22 اپریل کو اپنے ٹی او آرز تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو تحریر کردہ ایک خط میں جاری کر دیے تھے, جس میں حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کمیشن کے جو ٹی او آرز دیے گئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کمیشن تمام پاکستانیوں یا پاکستانی نژاد افراد کی بیرون ملک آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کرے گا. سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے قرضوں کی معافی یا کالے دھن کی منتقلی کی تحقیقات ہوں گی. کرپشن کمیشن اور کک بیکس کی آمدنی سے بیرون ملک بھیجی گئی رقم کی تحقیقات ہوں گی. کمیشن مالیاتی ماہر, انکم ٹیکس ایکسپرٹ یا کسی پروفیشنل سے معلومات یا مدد لے سکتا ہے. کمیشن طے شدہ تاریخ سے تحقیقات شروع کرے گا اور وفاقی حکومت کو اپنی رپورٹ دے گا. یہ کہنا تھا وفاقی حکومت کا. حکومتی ضابطہ کار پر اختلاف کی بنا پر 24 مئی کو حکومت اور اپوزیشن کی 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. پارلیمانی کمیٹی کے 8 اجلاس ہوئے مگر حکومت اور اپوزیشن ایک مشترکہ ٹی او آر پر ایگری نہیں کر سکے. اس کے بعد اپوزیشن کے ٹی او آر سامنے آئے. ہم نے آپ کو حکومت کے بتایا, اپوزیشن نے کہا تھا کہ تحقیقاتی کمیشن کو پاناما کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت تشکیل دیا جائے. 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرے. سب سے پہلے 3 ماہ کے اندر وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور آمدنی اور ٹیکس ادائیگی کی تحقیقات کی جائے اور پاناما پیپرز میں شامل دیگر افراد کی تحقیقات 1 سال میں مکمل کی جائے. کمیشن انٹرنیشنل آڈٹ فرم اور فورنسک ایکسپرٹس کی مدد بھی لے لے. یہ تو ایک اپوزیشن کے ٹی او آر سے جس میں فوکس تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کو سب سے پہلے چھانا جائے اور اس کی 3 مہینے کے اندر تحقیقات مکمل کی جائے. حکومت کے اندر وزیر اعظم کا نام نہیں تھا, انہوں نے کہا سب کی جائے اور اس کا انہوں نے جو اسکوپ رکھا تھا وہ بہت واسٹ رکھا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بیچ میں آئی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے تجویز دی اور اس نے اپنے ٹی او آر جاری کیے. اس نے کہا کہ پاناما لیز کی تحقیقات اقوام متحدہ کے انسداد بدعنوانی کمیشن کے ذریعے کرائی جائے. کنونشن پر پاکستان, پاناما اور برطانیہ سمیت 130 ملکوں نے دستخط کر رکھے ہیں. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی ظفر نے ٹی او آرز پر جو اپنی سفارشات تھی اس میں کہا کہ پاناما لیکس پر انکوائری کمیشن کی جگہ آرڈیننس کے ذریعے نیشنل ٹاسک فورس بنائی جائے. ٹاسک فورس میں سپریم کورٹ کے 2 سابق ججز کا انتخاب خود چیف جسٹس کرے. پاناما تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان سے شروع کیا جائے. فورنسک اور مالیاتی ماہرین اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت بیرون ملک سے شواہد اکٹھے کرے. ٹاسک فورس کو تحقیقات کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا جائے اور انکوائری رپورٹ شائع کرنے کا اختیار دیا جائے. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ سامنے ہے اور دیکھتے یہ ہیں کل سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کیا رخ لیتی ہے, کس انداز سے ٹی او آرز مقرر کرتی ہے اور اس کے لیے مزید کیا پیرامیٹرز طے کرتی ہے. اس سب پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں کارپوریٹ افیئرز کے ممتاز ماہر قانون جناب محمود مانڈوی والا. بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب. یہ تمام ٹی او آرز ہمارے سامنے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے سامنے یہ فوکس ہے کہ اس نے اس معاملے کی جڑ تک جانا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے اور بالکل ایک شفاف رپورٹ جاری کر دینی ہے, یہ ممکن ہے بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے, تمام حوالے کے لحاظ سے, کہ پورا اس کے بقیے ادھیڑ دیے جائیں پاناما کے. سپریم کورٹ کا کوئی کمیشن یہ کر سکتا ہے؟ سر اس وقت جو ہے اتنے مہینوں سے جو یہ ساری کہانی چل رہی ہے اور کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی ٹی او آرز کے اوپر, بٹ ایک چیز بہت اب کلیئرٹی سے سامنے آ رہی ہے
چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے, چاہے وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور ٹاسک فورس بنتی ہے جس کے لیے, کہ کلیئر ڈفرینسیشن ہو گیا ہے کہ جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے ایسٹس باہر ہیں اور جنہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے ایسٹس باہر نہیں ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پیناما پیپرز کا جو سینٹ نے بھی موو کیا ہے لا, اس میں بھی بڑی کلیئر ڈفرینسیشن کی گئی ہے کہ جنہوں نے ایڈمٹ کر دیے گئے ہیں ان کے اوپر تو بھرپور قسم کی فورینزک اور ہر قسم کی جو سورس آف انکم ہے, کہاں پراپرٹی ہے, کس طرح سے ویل لفٹ کیا جائے گا, کس طرح سے ان سے پوچھ گچھ پوری کی جائے گی, تو وہ تو ان کو پکڑ میں لینے کے لیے ایک پورا کا پورا ایک فریم ورک ڈیولپ ہو گیا ہے. جہاں تک جن لوگوں نے ڈینائی کیا ہے یا کامنٹ نہیں کیا ہے وہاں پر ہم اب تک نہیں پہنچے ہیں. اور وہ انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں یا کنونشنز ہیں, اس میں ایک تو سپٹمبر کے اندر جو ہم نے OECD کی جو کنونشن سائن کیا ہے اس کے تحت کافی چیزیں ہونی ہیں, وہ ایک شروعات ہو گئی ہے. دیر از کلیئر ڈفرنس بٹوین دیز ٹو گروپس, جہاں ایڈمیشن ہے اور جہاں نہیں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ, اور وہ کلیئر پتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے ایڈمیشن موجود ہے, باقی لوگوں نے تردید کر دی یا تبصرہ نہیں کیا ہے. تو یہ پہلا عمل جو ہے وہ آسان بنا رہا ہے سپریم کورٹ کا عمل کہ یہ حضرات اور یہ شخصیات جو ہے یہ تو مان رہی ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کر لیں. باقیوں سے تو پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ کا نام آیا ہے, آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے, اسی طرح سے آغاز ہوگا. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے بھی انڈیکیٹ نہیں کیا کسی طرح سے, لیکن جہاں پہ ایڈمیشن ہے وہاں پر بڑا کلیئرلی ایک رجحان چلا گیا ہے. جتنے بھی آپ TOR دیکھیں, جس طرح کے بھی TORs بنے, اس کے اندر جن لوگوں نے ایڈمیشن دی ہے اس کے خلاف بہت ہی سیویئر قسم کی فورینزک آڈٹ اور فورینزک انکوائری. لیکن انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نے ایڈمٹ کیا اور کہا کہ یہ ہمارا ہے, لیکن باقی لوگوں کے جن کے دام آئے ہیں 500 550 پاکستانی ہیں, دوسرے بھی ایک اور بھی انکشافات ہوئے کہ آفٹر آل ریاست کا کام یہ ہے کہ اس چیز کی یقین دہانی حاصل کرے کہ یہ چیز ان کو بھی اسی طرح سے ان کو بھی جانچا جائے جیسے وزیر اعظم کے خاندان کو جانچا جا رہا ہے. سر اس کے اندر تو اب یہ ہے کہ اس کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو اس وقت لاز ہیں جب تک وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو جاتے. 2016 کے اندر OECD میں 54 کنٹریز آئے ہیں, ہم 104th ہیں, ہمیں ابھی اور 2 سال اور لگیں گے. چاہے وہ ٹریٹیز ہوں میوچل اسسٹنس کی, چاہے وہ OECD ہو, کسی طرح کے بھی کنونشن جو کرپشن کے ہیں یا جو سٹولن ایسٹس کے ہیں. آغاز تو انہوں نے کیا ہے سپٹمبر میں جا کے جو سائن کر کے, بٹ اس میں ٹائم لگے گا. اور اس کے اندر آپ کمپیل کسی فارن ایجنسی کو نہیں کر سکتے کہ وہ ڈسکلوز کریں کہ ایسٹس پاکستانی. معلومات اکٹھا کرنا, یہ جن تمام شخصیات کے پیناما پیپرز میں نام آئے ہیں وہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن اپنا بناتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے, اس کے لیے اس میں کوئی مشکلات ہوں گی کہ اس پورے معاملے کی تمام لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جائے اور انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس کے پاس یہ معلومات ہے اس سے حاصل کی جائے. اور یہ تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. سر مسئلہ وہی آئے گا نا کہ اگر وہ جو بھی جواب دیتا ہے, نو کامنٹ یا ڈینائی کر دیتا ہے کسی وجہ سے, اس کا پھر باہر سے تصدیق کرانا بڑا مشکل ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پیناما پیپرز میں جب نام آ گئے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے بھائی آپ کا نام ہے, وہ کہہ دے گا کہ یہ نہیں. وہ فالس ڈیکلیریشن دیتا ہے, لیکن فالس ڈیکلیریشن کو پھر کسی طرح سے تو عملی جامہ پہنانا پڑے گا نا کہ بھئی آپ جو غلط بات کر رہے ہیں. وہ ٹولز ابھی ہم شروع کر رہے ہیں جو لیکن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت نہیں. اس وقت تو صرف ہمارے پاس یہ ہے, یہ ایڈمیشن ہے ان 4 شخصیات کا, انہوں نے کہا ہمارا ہے اور ہم نے آغاز کر دیا ہے. آئی تھنک وہ ٹرین اب رکے گی نہیں. بہت بہت شکریہ جناب محمود مانڈوی والا, بڑی امپورٹنٹ بات یہ کر رہے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان اگر شکر ادا کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کی وجہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.